बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्ला खान, रेडियो पाकिस्तान, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, FM 101.4 मीरपुर पे आज का खसूसी प्रोग्राम आपकी समातों की नज़र। 2021 चंद यादें चंद बातें। हर नया सूरज कुछ नई उम्मीदें लेकर तुलू होता है और हर गुरूब होता हुआ सूरज बहुत सी यादें छोड़ के चला जाता है। 2021 एक हंगामा खेज साल, बहुत सी खुशियां जहां पे थीं वहां पे बहुत से गम भी देखे। जहां पे हमने खुशियां यहां पर सेलिब्रेट होती हुई देखी, वहां पर हमने गम के मौके पर सोग का आलम भी देखा। बहुत से वाक़यात, बहुत सी यादें, बहुत सी बातें। 2021 राधा हबीबुल्ला खान साहब क्या कहते हैं? जुनैद अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये साल 2021 जो है ये मैं समझता हूँ कि कई एतबार से बहुत अहम है। वो इसलिए कि इस साल में बहुत से नए रिकॉर्ड भी कायम हुए हैं जो आज़ाद कश्मीर में पहली दफ़ा हुए। फिर जो इस साल को आप इक़्तिदार की तब्दीली का साल भी कह सकते हैं। यहाँ पे जनरल इलेक्शन हुआ और इक़्तिदार जो है पुरअमन तरीके से मुंतकिल हुआ PTI की गवर्नमेंट को। फिर इस साल जो बड़ी कदावर शख्सियात थीं, जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की असास थीं, बुनियाद थीं, वो उनका हम जिक्र करेंगे। वो शख्सियात जो हैं हमें यहाँ से छोड़ गई, इस दुनिया को छोड़ गई, दागे मफारकत दे गई। इसी तरह कोविड-19 के हवाले से अगर बात करें, इसे कोरोनाई दौर भी कहा जा सकता है, उसकी जगह जो है वो ओमिक्रॉन ने ले ली है। ये भी इसी साल ही इस चीज़ का इजाफा हुआ है। तो अंसार साहब, और तो सब कुछ हुआ राजा हबीबुल्ला खान साहब। देखिए कि हमारे मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहन भाई इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, आप अभी बता रहे थे कि 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया जी। मतलब 5 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2021 भी गुजर गया, तो कोई मतलब सुनवाई नहीं हुई। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जगह जगह जाकर अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी जो लीडर्स हैं उनसे भी बात की, लेकिन ये कज़िया वहीं का वहीं रहा। तो अंसार साहब, अगर इस साल के हवाले से हम देखें तो हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से गो के अभी 5 माह हुए हैं इस हुकूमत को, तो इसकी अगर क्रेडिट में देखें तो 5 अरब रुपए के जो 500 अरब रुपए का जो मालियाती पैकेज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अनाउंस किया, बड़ा खुशनुमा ऐलान है, बड़ा एक इसे ब्रेक थ्रू समझा जा रहा है, PTI की कामयाबी समझी जा रही है और इस पर होमवर्क भी हो रहा है इसकी इस इम्प्लीमेंट के लिए। इसी तरह से जो नई गवर्नमेंट है, इसने सबसे जो पहला काम है इंतखाबी वादा किया था कि इडाक एक्ट का जो है वो ख़ात्मा करेंगे, वो भी उसका बाकायदा ख़ात्मा जो है वो कर दिया गया है। इसी तरह इत्साब ब्यूरो और पुलिस डिपार्टमेंट में इस्लाहत की बात चली थी, उस पर भी जो है वो काम जारी है। कमेटियाँ बनी हुई हैं आज़ाद कश्मीर कानून असम्बली की, उस पर भी वर्क हो रहा है। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में अंसार साहब पहली दफ़ा वुमेन पुलिस स्टेशन जो है रावलाकोट में कायम हुआ। फिर फॉरेंसिक लैब जो है उसका भी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो है वो संग बुनियाद रखा है उसकी इमारत का लैब के लिए। तो जो डिस्क्रेडिट में बातें जाती हैं, इंतखाबी जो एक था बल्दियाती इंतखाबात 30 साल गुजर गए हैं, वो इस साल भी नहीं हो सके। इसी तरह जजेस की तैनातियों का था कि हाई कोर्ट में 8 जजेस जो हैं वो तैनात होने थे। मेरी इत्तला है कि शायद 30 दिसंबर तक, अल्लाह करे मेरी खुशगुमानी दुरुस्त साबित हो, कि जजेस की तैनातियाँ शायद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मंजूरी दे देंगे। इसी तरह अगर हम देखें तो ये 2 साल गुजरने के बाद भी जो 24 सितंबर 2019 को ज़लज़ला आया था यहाँ मीरपुर में,
اور انتخابی فہرستیں بنی تھی، کسی ایک سنگل آدمی کو بھی ابھی تک وہ معاوضہ نہیں مل سکا. مطلب 24 ستمبر 2019 سے لے کر 24 ستمبر 2021 تک 2 سال سے زائد کا عرصہ یہ بھی گزر گیا. جی اسی طرح چک اریام برج جو ہے وہ اس کی مدت کا گزرے ہوئے دسمبر میں کیا گیا تھا گزشتہ سال کہ یہاں سے وزیر امور کشمیر جو ہے وہ گاڑی گزاریں گے، لیکن کسی وجہ سے وہ بھی مکمل نہیں ہو سکا اور اسے بھی 18 سال ہو گئے ہیں. پھر انصاری صاحب اسی طرح میرپور کے لیے کئی دہائیاں پہلے گریٹر واٹر سکیم جو ہے اس کا اناؤنس کیا گیا تھا اور اس پہ ابھی تک 7 ارب روپے لگ چکے ہیں اور کسی شہری کو ابھی تک ایک بوند پانی اسے نہیں مل سکا. تو یہ مجموعی یہ 7 ارب روپے اگر ٹینکر مافیا کو دیتے تھے تو میرے خیال اگلے کو 50 سال میرپور کے ہر گھر میں پانی ہوتا تھا. جی تو انصار صاحب ایک اچھی خبر یہ کہ آزاد کشمیر کی سیکرٹری اطلاع جو ہے محترمہ شہزاد صاحبہ جنہوں نے وہ پہلی خاتون ہیں جو بذریعہ پبلک سروس کمیشن تعینات ہو کر سیکرٹری بنی، انہیں رواں سال جو ہے پرائڈ آف پاکستان ایوارڈ سے نوازا گیا. ماشاءاللہ. اسی طرح آزاد کشمیر کی ایک بیٹی ہیں جن کا تعلق نکیال سے ہے، انہیں جو ہے وہ بریگیڈیئر کے عہدے پہ وہ ترقیاب ہوئی ہیں، محترمہ زمرد شاہین صاحبہ. ماشاءاللہ، یہ ایک بہت بڑے بڑی بات ہے، اعزاز کی بات ہے. پھر ہمارے جو نابینا یہاں ایک تعلیمی ادارہ اس کے پروفیسر الیاس ایوب صاحب ہیں، پھر ڈاکٹر ممتاز احمد صاحب ہیں، انہیں 14 اگست کو جو ہے وہ تمغہ امتیاز سے نوازا گیا. ماشاءاللہ. اور اسی طرح اختر صاحب بھی میرے خیال چودھری اختر یہ صاحب اس سے پچھلے سال جی اس سے پہلے ان کا اس سے پہلے انہیں ملا تھا، نوازا جا چکا ہے. اسی طرح ایک جبین کوثر آزاد کشمیر پولیس کی پہلی خاتون ہے جو ڈی ایس پی کے عہدے پہ ترقیاب ہوئی ہیں. بہت اعلیٰ، بہت خوب. تو آپ بتا رہے تھے کہ پہلی فورینزک لیب بھی کوئی بنی ہے یہاں پہ جس کا افتتاح کیا گیا ہے یہاں پہ. جی وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اس کا افتتاح کیا، پنچ ڈویژن میں وہ جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. تو اس سے یہ انصار صاحب ایک بڑی اچیومنٹ ہے کیونکہ یہاں ہمارا عدالتی نظام بھی بڑا متاثر ہوتا تھا، پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں بھی کوئی یہاں ایسی چیز نہیں تھی. اس کے لیے لاہور کے بعد اب پنڈی میں ایک فرانزک لیب تھی، وہاں پہ بھیجا جاتا ہے. اس کی فیس بھی جس بیچارے کا مرڈر ہو اسے ادا کرنی پڑتی ہے اور اس میں 2 سال لگ جاتے ہیں، 3 سال بھی لگ جاتے ہیں. تو وہ اگر یہاں پہ وہ سسٹم انسٹال ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سستا اور فوری انصاف جو ایک تصور ہے شاید وہ کسی حد تک جو ہے وہ بھی پورا ہو سکے. اپنا راجہ حبیب اللہ خان صاحب لٹل بٹ آن دا لائٹر نوٹ، وہ کہتے ہیں نا مہنگا روئے ایک بار سستا روئے بار بار. یہ جو سستا انصاف ہے اس کی کوالٹی تو ٹھیک ہوتی ہے نا؟ یہ انصار صاحب اللہ کرے کہ وہ دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ جو ہے وہ انصاف فراہم کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے. اللہ کرے ہمارے یہاں بھی وہ ایک جو رول ماڈل ہے ہمارے لیے عدل فاروقی کا یہاں بھی نفاذ ہو. لیکن ہمارا بدقسمتی سے جو ہے وہ عدالتی جو نظام ہے، بڑے بڑے قابل جج ہیں آزاد کشمیر میں، بڑے بڑے قابل وکلا ہیں، لیکن بنیادی چیز جو ہے وہ قانون سازی ہے. تو یہ جو ہمارا قانون ہے یہ انگریز سے ہی مستعار لیا گیا تھا. ان کے مقاصد یہاں لوگوں کو غلام بنانے کے لیے تھے، لیکن وہی رولز جو ہیں آج تک چلے آ رہے ہیں. اور ہمارے جو ممبران قانون ساز اسمبلی ہیں انہیں چاہیے کہ ہمیں اپنے دین کے مطابق، اپنے حالات و واقعات کے مطابق یہاں پہ قانون سازی کریں تاکہ لوگوں کو وہ جو ایک تصور ہے کہ فوری اور سستا انصاف ملے، تب بھی ہم اس پہ پورا اتر سکتے ہیں. راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ نے بڑی دلخراش سی ایک بات کہہ دی اس سے پہلے کہ جن کا کوئی قتل ہوا ہوتا ہے پیارا، انہی کے اوپر وہ تمام اخراجات کا بوجھ لاد دیا جاتا ہے. جی کہ جناب شواہد اکٹھے کرنے میں، ثبوت اکٹھے کرنے میں، فورینزک رپورٹس لینے میں اس غریب کا وقت بھی لگتا ہے اور پیسہ بھی لگتا ہے. ایسے ہی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں انصاف جو ہے نا اس کی نفی ہوتی ہے، تو یہیں سے شروع ہوتا ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اچھا راجہ حبیب اللہ خان صاحب یہ تھوڑا سا ذرا بتائیں گے، تمام سننے والے اس وقت ہمہ تن گوش ہیں جی کہ اس سال کون کون سی اہم شخصیات ہیں جو ہمیں چھوڑ کے خالق حقیقی کے پاس چلی گئیں اور جن کا دنیا سے جانا جو ہے ایک روح کے اوپر خراشیں چھوڑ کے
ابھی تک موجود ہے اور ان کی یاد کبھی محو نہیں ہوگی زندگی سے؟ انصار صاحب، ریاست جموں کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے دونوں ہی طرف کئی قدآور اور احساس شخصیات جو ہیں وہ رزق خاک ہوئی ہیں. اس میں اگر آپ تھوڑا سا اس کا سرسری اگر جائزہ لیں تو 28 جنوری کو مقبوضہ جموں کشمیر اسمبلی کے جو سابق ممبر تھے 93 سالہ کامریڈ کرشن دیو سیٹھی، ان کی جو ہے ڈیتھ ہوئی ہے. اور یہ اس وجہ سے بھی اہمیت کی عمل تھی کہ ان کا تعلق جہاں ہم اس وقت پروگرام کر رہے ہیں اس دھرتی کے ساتھ میرپور کی دھرتی سے، میرپور میں وہ پیدا ہوئے تھے. اور ان کی میرپور سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جب وہ پہلی دفعہ یہاں ایک برسی میں شرکت کے لیے آئے تو جب وہ پرانے میرپور میں گئے اس وقت ڈیم کا پانی اترا ہوا تھا، یہی تقریباً موسم تھا. تو جب وہ اپنی جائے پیدائش پہ گئے تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرط جذبات میں انہوں نے اپنی جو قمیض ہے اسے اوپر کر کے تو ننگے پیٹ وہ زمین پہ لیٹ گئے اور کافی دیر تک وہ روتے رہے. اور جب واپس گئے تو جاتے ہوئے وہ یہاں کی مٹی بھی جو ہے اپنی جنم بھومی جو ہے وہ ساتھ لے گئے اور وہ مرتے دم تک میرپور کو یاد کرتے رہے. اور ان کی ایک اور جو بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہندو مذہب ان کا تھا، اس کے باوجود میں نے خود ان کی سپیچ یہاں مقامی ہوٹل میں انصار صاحب سنی ہے تو وہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ اور ان کا ترجمہ پڑھ کے تلاوت کرتے تھے باقاعدہ، اور اس کے بعد اپنا خطاب شروع کرتے تھے. پھر سابق وزیر ہیں ارشد محمود غازی صاحب، وہ 13 اپریل کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے. وہ سابق وزیر بھی تھے اور ایک ریاست کی بڑی قدآور شخصیت تھی. تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے غازی علی بخش صاحب ان کے صاحبزادے تھے. جی جی جی. اسی طرح 24 مارچ 2021 کو الف اٹھانے والے بیسیز چیف جسٹس جناب محمد شیراز کیانی جو ہیں وہ ان کی 3 مئی 2021 کو علالت کے باعث وہ انتقال کر گئے. وہ بھی ایک آزاد کشمیر عدلیہ میں ایک بڑا نام تھا، نیک نام شخصیت. جی ہاں. پھر اسی طرح 29 اگست 2021 کو ممتاز قانون دان خود مختار ریاست جموں کشمیر کے دائی عظیم اوریت اور بانی رہنما JKLF جناب محمد صابر انصاری 77 سال کی عمر کو جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر جو ایک اور بڑی غمناک خبر تھی ریاست کے عوام کے لیے کہ سابق ممبر اسمبلی اور موجودہ جو موسٹ سینئر منسٹر ہیں جناب تنویر الیاس خان کے چچا سردار صغیر خان چغتائی جو ہیں 11 جون کو بروز جمعہ کے روز آزاد پتن پل کے قریب ٹریفک حادثے میں ان کی گاڑی جو ہے وہ دریا میں گر گئی تھی. ان کے سیکٹری شیام کیانی اور ڈرائیور سعید خان بھی اس میں جان کی بازی ہار گئے تھے. اور یہاں منگلا جھیل سے ان کی نعشیں جو ہیں وہ یہاں سے ملی تھیں. اس سے سارا آزاد کشمیر جو ہے وہ تقریباً 2 ہفتے تک وہ کرب میں مبتلا رہا. اور وہ بڑے اچھے نفیس انسان تھے، عوام دوست انسان تھے. بے شک بے شک. تو اسی طرح پاکستان کے عاشق صادق اور نظریہ الحاق پاکستان کے حامی جن کا کہ ایک سلوگن تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اور وہ نشان پاکستان کے اعزاز سے بھی انہیں نوازا گیا. میری مراد سابق چیئرمین آل پارٹی حریت کانفرنس 93 سالہ عظیم رہنما جناب سید علی گیلانی صاحب جو ہیں، ان کا انصاری صاحب 1 ستمبر کو انتقال ہوا. اور ان کی حالات زندگی کی طرف اگر نظر دوڑائیں تو ان کی جو زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے تقریباً 60 سال تک مجموعی طور پہ جو ہے وہ بھارتی زندانوں میں قید رہے. اور اگر غیر جانبدارانہ طور پہ جائزہ لیں تو نیلسن منڈیلا پہ بھی جو ہے وہ سبقت لے گئے اپنی اسیری کی وجہ سے اور اپنی پرامن جدوجہد کی وجہ سے بھی. تو یہ اور جس طریقے سے ہندوستان نے طاقت استعمال کرتے ہوئے ان کی تدفین جو ہے جو ایک پوری کشمیری قوم کے لیے ایک سانحہ تھا، تمام کشمیری قوم اس میں شریک ہونا چاہتی تھی. رات کی تاریکی میں ان کے اہل خانہ پہ تشدد کرتے ہوئے بھارتی فورسز نے
ان کے جسد خاکی کو جو ہے چھین لیا، وہ چھین لیا اور ان کی تدفین انہوں نے اس طریقے سے نہ ہونے دی. ان کی وصیت تھی کہ مجھے جو ہے وہ جو شہداء کا قبرستان ہے جی اس میں میری تدفین کی جائے، لیکن ان کی وصیت کے برعکس آپ دنیا میں دیکھیں کہیں بھی ایسا نہیں انصاری صاحب ہوتا کہ ایک مرنے والا اپنی خواہش ظاہر کرے کہ میں وہاں پہ میری تدفین کی جائے، لیکن دنیا کے تمام جو قوانین ہیں انسانی حقوق کے انہیں روندا ہے. مطلب برٹش راج تھا، آپ کو یاد ہوگا رائے صاحب کہ بہادر شاہ ظفر تک سے جو معزول مغل بادشاہ تھے ان تک سے جو انگریز وہاں پہ لوگ تھے وہاں پہ انہوں نے ان کی آخری خواہش پوچھی تھی اور اس کی بھی انہوں نے اس کا بھی احترام کیا تھا. پھر انصار صاحب دیکھیں کیا کرتا پھر انصار صاحب اتنے بڑے سانیہ کے بعد جو ہے ایک 9 اکتوبر 2021 کو بروز افتا پاور پالیٹکس میں نصف صدی سے زائد عرصہ تک لیڈنگ رول ادا کرنے والے سالار جمہوریت سردار سکندر یاد خان جو ہیں وہ طویل علالت کے بعد جو ہے وہ انتقال کر گئے. وہ 1934 کو پیدا ہوئے تھے اور وہ 2 دفعہ صدر رہے، 2 دفعہ وزیر اعظم آزاد کشمیر رہے. پھر اسی طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب اپوزیشن جماعتوں نے احتجاج کا راستہ اختیار کیا تو سردار سکندر یاد خان کو پاکستان قومی اتحاد کا مرکزی جنرل سیکرٹری بنایا گیا تھا. تو ان کی وفات بھی جو ہے یہ آزاد کشمیر کے لیے ایک بڑے سانے سے کم نہیں تھی، کیونکہ بے شک آزاد کشمیر بھر میں اور جو مہاجرین جموں کشمیر مقیم پاکستان کے جو حلقے ہیں ویلی کے اور جموں کے، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پہ ان کے چاہنے والے نہیں تھے. تو پھر اس سے بھی بڑھ کے جو ہے انصاری صاحب 10 اکتوبر کو اگلے روز جو ہے سکندر یاد صاحب کی وفات کے بعد محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہیں وہ محسن امت مسلمہ محسن پاکستان بالکل ان کا جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ وفات جو ہے وہ جس طرح پاکستان میں ان کے چاہنے والے ہیں، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں بھی ان کے چاہنے والے ہیں، یہاں بھی مقبوضہ کشمیر میں بھی ان کے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی اور لوگ دھاڑے مار کے روتے رہے انہیں. تو یہ اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سال اس حوالے سے بڑا تکلیف دہ تھا کہ ہمارے بڑے بڑے جو محسن ہیں، بڑی بڑی قداور شخصیات ہیں، وہ ہمیں انصار صاحب چھوڑ گئیں. تو اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل الیکشن ہوا ہے یہاں 25 جولائی کو، تو یہ بھی کچھ تلخ یادیں چھوڑ گیا. ضلع نیلم لیسوا کے مقام پہ انصار صاحب فرائض کی ادائیگی کے دوران مسلح افواج پاکستان کے 4 جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے. اسی طرح شاردا جو ہے نیلم وہاں پہ، اور یہاں ایک وہاں پہ اور 2 نوجوان جو ہیں چڑوئی میں ان کا قتل ہوا. تو یہ جہاں انتخابات تھے وہاں پہ یہ جو قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، یہ بھی ایک انتہائی قابل افسوس اور تکلیف دہ امر ہے. اور ان انتخابات کے نتیجے میں جو اقتدار ہے وہ مسلم لیگ نون سے جو ہے وہ PTI کشمیر کو منتقل ہوا. اور یہاں ایک انتخابات کے دوران PTI کے اندر جو ہے 2-3 جو امیدوار ہیں، اسپیشلی بیر سلطان محمود چودھری جو PTI کے اس وقت صدر تھے، اور سردار تنویر الیاس خان صاحب جو پہلی دفعہ آزاد کشمیر سے ممبر اسمبلی منتخب ہوئے. ان دونوں کے درمیان بڑا سخت مقابلہ تھا کہ ان دونوں میں سے ایک وزیر اعظم آئیں گے. اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے تبدیلی کا جو اعلان کیا تھا اس کا عملی طور پہ نفاذ جو ہے انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں کیا، اور ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم نامزد کیا. ایک تو وہ اس دوڑ میں شامل نہیں تھے، اور دوسرا یہاں پہ بڑے قبائل کے لوگ اکثر جو ہے وہ اقتدار میں بڑے عہدوں پہ انہیں فائز کیا جاتا ہے. لیکن جناب وزیر اعظم پاکستان نے یہ جو ایک جمود تھا آزاد کشمیر میں، یہ جو سٹیٹس کو تھا، اسے ختم کرتے ہوئے جو سردار محمد عبدالقیوم خان نیازی ہیں انہیں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم جو ہے وہ نامزد کیا. تو یہ گویا ہما کا پرندہ جو ہے وہ آؤٹ آف نو ویئر
اڑ کے سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کے کندھے پہ سر پہ جا کے بیٹھ گیا. تو اسی طرح انصاری صاحب کشمیر کونسل کی جو خالی ہونے والی 4 نشستیں تھیں جی اس میں پی 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 آزاد کشمیر کے خواجہ طارق سعید اور پی ٹی آئی کے 3 امیدوار تھے، سردار رزاق خان، شجاع خورشید میر اور محمد یونس میر. یہ جو ہیں یہ ممبر کشمیر کونسل منتخب ہوئے. جی وہ کیا مرزا غالب صاحب کا شعر ہے جی کہ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نوحہ غم ہی سہی نغمہ شادی نہ سہی. جہاں پر شادیانے بجے خوشیوں کے وہاں پر نوحے ہیں بہت سے. 2021 کچھ یادیں کچھ باتیں. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پہ آج کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں. ہم 2021 کی جہاں پہ کچھ لوگوں کے لیے کچھ خوشیوں کی خبریں جو تھیں ان کو ریکال کر رہے ہیں، انہیں یاد کر رہے ہیں، اور اسی طرح وہ بہت سے صدمات جو کہ ہمارے محسنین کے ہم سے جدا ہونے کی شکل میں ہم نے دیکھے، ہم نے بھگتے، جس سے ہم گزرے، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. رائے صاحب کچھ میرا خیال ہے مزید جو باتیں ہیں ذرا لوگوں تک اس میں انصار صاحب ہم نے پروگرام کے شروع میں ہائی کورٹ میں جو 8 ججز کی تقرری ہیں اس کے حوالے سے ڈسکشن کی، لیکن اس میں جو ہے وہ جو عدلیہ بحران تھا اس میں سپریم کورٹ بھی شامل ہے، اس میں ہائی کورٹ بھی شامل ہے. جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحبان تھے ان کی جو مستقلی ہے اس کے احکامات جاری نہیں ہوئے تھے اور یہ قائم مقام کے طور پہ جو ہے یہ نظام چلایا جا رہا تھا. اس وقت بھی جو ہے اگر دیکھیں تو وہ بحران خاصی حد تک کم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کی تعیناتی ہونا باقی ہے، جو توقع کی جا رہی ہے کہ شاید 30 دسمبر تک شاید اس میں پیش رفت ہو جائے. لیکن تاہم جو 18 مئی 2021 کو جو ہے وہ راجہ محمد سعید اکرم خان نے بحیثیت مستقل چیف جسٹس آزاد جموں و کشمیر اپنے عہدے کا حلف اٹھایا. اسی طرح 26 مئی 2021 کو بروز بدھ 9 تعینات ججز جو ہیں سپریم کورٹ آزاد کشمیر خواجہ محمد نسیم، رضا علی خان، اور 11 نومبر 2021 بروز جمعرات ایڈاک جج یونس طاہر صاحب نے جو ہے ان سے چیف جسٹس سپریم کورٹ راجہ سعید اکرم خان نے حلف لیا. اس طرح سے جو سپریم کورٹ میں بحران جاری تھا وہ الحمدللہ اس سال جو ہے وہ بحران ختم ہو گیا. اسی طرح آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ کے بعد آزاد جموں و کشمیر عدالت عالیہ میں جسٹس صداقت حسین جو ہیں وہ 26 مئی 2021 کو انہوں نے مستقل چیف جسٹس کی حیثیت سے اپنے عہدے کا جو ہے وہ حلف اٹھایا. تو انصار صاحب لائن آف کنٹرول پہ جو بڑے پیمانے پہ سول آبادی جو ہے وہ متاثر ہو رہی تھی، ان کے لیے اچھی خبر یہ تھی کہ 26 فروری 2021 بروز جمعہ پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرلز آف ملٹری آپریشنز DGMOs جو ہیں کہ مابین ہارڈ لائن پر رابطہ ہوا، جس میں کنٹرول لائن پر جنگ بندی معاہدے پر سختی سے عمل درآمد پر اتفاق کیا گیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں اس معاہدے کی وجہ سے جو ہے وہ تب سے لے کے آج تک بھارت نے کسی سطح پہ معمولی جو ہے وہ کی ہیں خلاف ورزی، لیکن مجموعی طور پہ جس بڑے پیمانے پہ نقصان ہو رہا تھا تو اس نقصان میں جو ہے وہ نمایاں طور پہ کمی آئی ہے. 2003 مطلب دونوں اطراف ظاہر ہے کہ ہماری کشمیری بہن بھائی بستے ہیں، یہ آبادیاں معصوم سویلینز جو ہیں وہ آئے روز ان کا قتل عام کیا جاتا تھا. تو انصار صاحب اس سے قبل جو ہے 2003 سے اب تک 13,632 مرتبہ جنگ بندی معاہدے کی بھارت کی طرف سے خلاف ورزیاں ہوئیں، جس کے نتیجے میں 324 شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور 1,714 زخمی ہوئے. پچھلے 4 سال کے دوران آزاد کشمیر کی 49 خواتین شہید ہوئیں جبکہ 13 زخمی ہوئیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو امن پسند لوگ ہیں، جو جنہیں جو ہے وہ انسانی حقوق کا خیال ہے اور اس کا پاس رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی خبر تھی کہ یہ ایک جو دونوں ممالک کے فوج میں ایک ٹینشن تھی اور اس میں کشمیری جو سول آبادی ہے وہ اس میں بری طرح سے کچلی جا رہی تھی. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ کم از کم جو وہاں لائن آف کنٹرول پہ بسنے والے لوگ ہیں انہوں نے اس سے سکھا سانس لی ہے. جی
सामीन, अब हम कुछ अपने चंद एक मेहमानों के साथ बात भी करेंगे जो हम एक जायज़ा ले रहे हैं 2021 कुछ यादें कुछ बातें, इस हवाले से अपने मेहमानान से भी हम उनकी राय प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी सामीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक़ अमीर जमात इस्लामी आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब अब्दुल रशीद तुराबी साहब ने। मेंबर असम्बली भी रहे आप, बहुत सी हैसियतों में आप तहरीक के साथ वाबस्ता रहे, तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ। जनाब तुराबी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब अब्दुल रशीद तुराबी साहब, 2021 चंद यादें चंद बातें, हम वाक़यात मुख्तलिफ रिव्यू कर रहे हैं, तो उसमें ज़िक्र खैर आया तहरीक आज़ादी कश्मीर के सरखेल जनाब सैयद अली गिलानी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह का, जो हमें दागे मुबारकत दे गए 2021 में। आपके जहन में क्या यादें हैं उनके हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। सैयद अली गिलानी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह से पिछले 30-40 साल से बड़ा कल्बी ताल्लुक रहा, और इस सिलसिले में अल्लाह ने हमें मौका दिया। सऊदी अरब में काठमांडू में मुख्तलिफ मौके पर मुलाकातें भी हुई, और जब तक उनकी सेहत बहाल रही तो तकरीबन हफ्ते में 1-2 मरतबा टेलीफोन पर भी बात होती रही, सबके मुताबिक के जरिए भी। तो वो एक न सिर्फ तहरीक आज़ादी कश्मीर के कदीम सिफत थे, इनकी सारी जिंदगी जोधे मसलसल में गुजरी, और एक मुद्दत पर वो खड़े रहे, जिसके नतीजे में उन्होंने बड़ी सौंपतें बर्दाश्त की, जेल के अंदर काटकर और तशद्दुद और दहशतगर्दी का मुकाबला किया। तो दाद कफ में वो सारी तफसीलात मौजूद हैं कि किस तरह से इस अजीम लीडर और सरकार को हिंदुस्तान की हमारी हुकूमतों ने और एजेंसियों ने अपने सदद का निशाना बनाया। लेकिन सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने वक्त पर कायम रहे, खड़े रहे, और फिर खुशबूस का श्रीनगर के चौक में खड़े होके लाखों की तादाद में बच्चे के दरमियान और हिंदुस्तान की उनके टेंस और उनकी संगीनी के साए में बरमला अपने वक्तों पर नजरिए का उन्होंने इज़हार किया कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। तो पाकिस्तान के साथ जो उनकी कमिटमेंट थी वो मैं समझता हूँ कि किसी भी पाकिस्तानी लीडर से नहीं ज्यादा थी। तो यूँ उन्होंने नई नस्ल को एक रहनुमाई दी अपने इस्तिकामत के नतीजे में, जो संसद के नतीजे में। और भी हमारे कायदीन हैं बिलाशुबा कश्मीर में, सबका एहतराम करते हैं, लेकिन कभी अंदरूनी और बैरूनी दबाव और प्रेशर के नतीजे में कभी न कभी जो है लोग कराते रहे। लेकिन गिलानी साहब का वक्त किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्तिकामत से पहले वो ऐसी शख्सियत है कि जरूर परवेज मुशर्रफ के सामने भी दिल्ली में भी उन्होंने अपने वक्त फॉर्मूला इज़हार किया, उसके 4 नुकात की फार्मूले को पोस्टमार्टम किया कि ये किस तरह से तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए एक नुकसान का बायस बन सकता है, और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर भी उन्होंने जनाब मुशर्रफ को एक बुजुर्ग की हैसियत से अपनी रहनुमाई से नवाजा। इसी तरह पाकिस्तान और कश्मीर ही नहीं बल्कि फलस्तीन का मसला हो, अफगानिस्तान पर अमरीकी बमबारी हो, और इराक और शाम और सीरिया में मुसलमानों पर एक पर भी जुल्म हो, गिलानी साहब सबसे पहली एहतजाज की आवाज बुलंद होती थी। तो वो कश्मीरियों के भी लीडर थे। मैं समझता हूँ कि वो दुनिया पाकिस्तान के भी बहुत बड़े अलमबरदार थे। पूरी पाकिस्तानी कौम उनको अपने कायद समझती थी, और पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो उनको अपने कायद और रहनुमा समझती थी। तो उनसे मुलाकातों की बड़ी खुशगवार यादें जो है वो एक मेरी जिंदगी का एहसास है। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर कोई किताब भी एक इस वक्त मैं तैयार कर रहा हूँ, तो बहुत सारी तफसीलात उसके अंदर होंगी। तो उस अजीम कायद का उतना न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़े सदमे का बाइस है। वो हिंदुस्तान के मुसलमानों का जुल्म सिस्टम पर भी हमेशा एहतजाज की आवाज बन सकते थे। तो पूरे बड़े सगीर में वो एक तर्जुमान थे मुसलमानों के वकार के, और कश्मीरियों के तो बिला तफसील लीडर थे ही। 12 लोग ने अपने इख्तियार काम
کی پورے پر ہندوستانی اجتماع نے جو سلوک کیا اس کے نتیجے میں بھی ساری دنیا میں ہندوستان کا یہ مقبول چہرہ بے نقاب ہوا. اور ضرورت اور قادری سے جس طرح سے وہ ترجمانی کرتے رہے، بالخصوص اور بار کی ہماری جو کشمیر لیڈرشپ ہے اس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو اس موقع پر ادا کرے اور کشمیریوں کو وہ آپس میں متحد کرے، منظم کرے، ان کو ایک طاقت بنائے اور دنیا کو داور کریں. وہ دنیا جو کہ نریندر مودی کے اجتماع کے بعد جو کچھ مودی کر رہا ہے، کسی نے جو کچھ کیا ہے، ہندوستان کے اندر جو کچھ کر رہا ہے، ابھی کرسچن کے موقع پر کرسچن کے ساتھ جو کیا، اس سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہا ہے، تو اس کا مقبول چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے. پھر اس دنیا کے اندر اس وقت طبقے ہیں اور وہ جو خیال کرتے ہیں ہم بیان کیا کرتے ہیں اس پر آج وہاں کا پریس کا میڈیا مغرب کا چیز سے وہ بربراہ سنائے ہدایت بند کر رہے ہیں. تو ایک بہت اس کے جبرت نے پیدا کر لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قیمتی مرحلہ ہے، موقع ہے، اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. اس کو پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے اور کشمیری قیادت کی بھی ذمہ داری ہے اور ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا تحریک کو منتقل انجام کر سکیں. یہی گیلانی صاحب کو اور یہی شہداء کو اور ان عظیم ہمارے حوصلوں کو حقیقی خراج ہوگا جو کہ ہم پیش کر سکتے ہیں. جناب عبدالرشید ترابی صاحب، یہاں پہ سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. عبدالرشید ترابی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ترابی صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ محسن پاکستان جنہیں نشان پاکستان سے نوازا گیا، ان کی اعلیٰ خدمات کے اعتراف میں جن کی وفات کا ایک پہلو یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی. صدر پاکستان نے اسلام آباد میں جو جنازہ ہوا غائبانہ، اس میں بھی انہوں نے شرکت کی. اور دوسرا اس کا جب ہم پہلو دیکھتے ہیں کہ ان کی وصیت کے برعکس ان کی وصیت تھی کہ انہیں شہداء کے قبرستان میں پاکستانی پرچم میں ان کی تدفین کی جائے. اس کے برعکس جو قابض فورسز ہیں، ان کی جو خواتین تھی فیملی کی، ان کے جو بیٹے تھے، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا، ان کا جسد خاکی چھین لیا گیا اور اندھیرے میں انہیں ان کی تدفین کی گئی. آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیے، یعنی برطانوی استعمار کے خلاف بھی برے صغیر کے اندر ایک بڑی تحریک چلی. انگریزوں نے زیادہ سے زیادہ احتجاج کرنے والوں کو قید و بند کی فیصلوں سے گزارا، لیکن یہ جسمانی تشدد اور ذہنی تشدد اور اس کیفیت میں جو کچھ نریندر مودی کی حکومت نے کیا ہے گیلانی صاحب کے ساتھ، یہ استعمار کی تاریخ، دنیا کا بدترین استعمار جو ہے اس کی تاریخ میں بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا جو نام نیاز دنیا کی بڑی جمہوریت نے کیا ہے. اور اس کے نتیجے میں وہ بے نقاب ہو گئے ہیں. یعنی یہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے. ایک زندہ انسان کے بھی حقوق ہیں، لیکن اس سے زیادہ حقوق جو ہیں انسانی احترام کے حوالے سے ایک میت کے ہیں، ایک ایسے فرد کے ہیں کیونکہ وہ بے بس ہو جاتا ہے، کرتا ہے. تو اصل میں ان کو خوف یہ تھا کہ اگر وہ موقع دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں لوگ ان کے کھانے میں شرکت کرتے اور پھر ہندوستان جو ہے وہ ساری دنیا میں اس کو اس موقع پر جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے 1920 کے بعد جو ایک حسن انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ اس کے نتیجے میں حق ہو جائے گا. تو یہ انہوں نے کیا ہے آپ کو جرم چھپانے کے لیے. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اشرف سرائی صاحب جو کہ گیلانی صاحب کے سربراہ تھے، ان کے ساتھ بھی یہی کیا. وہ بھی جیل کے اندر شہید ہوئے اور پھر ان کی تصویر بھی بالکل رات کے اندھیرے میں پولیس کے پہرے میں ڈال کے ان کی گاؤں میں کی. پورے اپنے عزیزوں کو بھی شرکت کا موقع نہیں دیا. یہ دنیا کا بدترین استعمال ہے اور ایک یہ قدرت کا نظام ہے. اللہ جب کسی قوم کی گرفت کرتا ہے تو پھر اس کے اندر کا سارا جو شر ہے وہ بے نقاب ہوتا ہے. یہ جو اصحاب قوم لوط کو جو اللہ نے دی ہے اور اسی طرح سے قوم نمرود کو، قوم فرعون کو، اندر کا سارا خود سے باطن جب اس کا مظاہرہ ہو جاتا ہے
تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گرفت میں لے لیتا ہے. یہ ان کا اندر کا جو خود کے باطن ہے اور خود غلطی ہے، یہ خود کی جان کو بچانے کے لیے اللہ نے خود اس کا بندوبست کیا ہے کہ اس کا اظہار ہوا ہے، اور ساری دنیا میں جو ہے وہ ان کی مٹی پلید ہوئی ہے، اور کہیں پر وہ اس وقت رہنے اور اس کے نتیجے میں سارا ہندوستان نکل ہوا ہے. اور آپ رکھی ہے نریندر مودی نے. تو بہرحال یہ ایک بدترین میں سمجھتا ہوں دہشت گردی کی مثال ہے، مثال ہے، اور انسانی حقوق کی پامالی کی مثال ہے، بہترین مثال ہے جس کا مظاہرہ اس کے اوپر کیا گیا ہے. جناب عبدالرشید ترابی صاحب، ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں قیمتی وقت دینے کا اور اپنے جذبات و احساسات سے نوازنے کا شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. بڑی مہربانی. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں جو انہوں نے باتیں شیئر کی، کھٹ منڈو سے لے کر حجاز مقدس تک، سید علی گیلانی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقاتیں، ان کا رابطہ، جو یادیں شیئر کی انہوں نے. جی انصار صاحب، بڑی میں سمجھتا ہوں کہ آج یقیناً علی گیلانی صاحب کی جو روح ہے وہ ہماری باتیں سن رہی ہوگی، اور ہم ان کے لیے جو دعا گو ہیں، اللہ کے مقرر کردہ فرشتے وہ پیغام ان تک پہنچا رہے ہوں گے. اور کچھ شخصیات جو ہیں ان کی جو موت ہے انصاری صاحب، وہ خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا. یہ ان شخصیات میں شامل تھے، اور ان کی تحریک آزادی کشمیر کے لیے ان کی خدمات، ان کی جو پاکستان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی، ان کے جو دشمن ہیں وہ بھی اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ علی گیلانی جس عزم کو لے کے اٹھے، اس عزم پہ جو ہے وہ آخری سانس تک جو ہے، اور اسیری میں انہوں نے وفات پائی ہے، اور 60 سال سے زائد عرصہ پہ محیط ہے ان کی جو جیل اور قید و بند کی جو صحبتیں تھیں مجموعی طور پہ. تو یہ اس میں راجہ حبیب اللہ خان صاحب ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ظاہر ہے کہ مختلف یہاں پہ ادوار گزرے. 60 سال کا عرصہ بتاتے ہیں جی کہ گیلانی صاحب نے نیلسن منڈیلا سے بھی کئی گنا زیادہ وقت جو ہے پاکستان کی محبت میں، آزادی کی محبت میں، قید و بند کی صحبتوں میں گزارا. تو پاکستان میں بھی جب کوئی ایسی لیڈرشپ آئی جو گیلانی صاحب نے سمجھا کہ ان کے کشمیر کے حوالے سے افکار، نظریات یا پالیسی جو ہے وہ پاکستان اور کشمیر کے حق میں درست نہیں ہے، تو وہ اس کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوئے. آپ دیکھیں نا، جس رابطہ صاحب بتا رہے تھے کہ جنرل پرویز مشرف جو ہیں، جب وہ دلی میں گئے ہیں اور انہوں نے حریت کے لوگوں کو بلوایا ہے، تو وہ جو جنرل پرویز مشرف کا جو 4 نکاتی فارمولہ تھا، اس کی درانی صاحب نے ان کے منہ پہ جو ہے وہ دھجیاں بکھیڑی، آؤٹ آف دا باکس سلوشن وہ کچھ کرنا چاہ رہے تھے. جی جی. تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ ایسے سلیم الفطرت رہنما جو کہ رہنمائی کا حق ادا کر دیں، جو اپنا آرام، اپنا سکون، اپنا سب کچھ وار دیں ایک مشن کے لیے، ایک مقصد کے لیے، اپنی قوم کے لیے. خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں. اللہ سید علی گیلانی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند کرے، آمین. اور قوم کو ان کے افکار سے سبق لینے کی توفیق دے. آمین. چلتے ہیں جناب اگلے مہمان کی جانب اور ان سے کچھ بات کرتے ہیں. جی سامعین، اس وقت جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ آزاد جموں کشمیر، ریاست آزاد جموں کشمیر کی بہت بڑی شخصیت سردار سکندر حیات خان اس سال 2021 میں ہمیں داغ مفارقت دے گئے. ان کے فرزند، ان کے برخوردار جناب سردار فاروق سکندر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سردار صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب فاروق سکندر صاحب، ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں ہم آپ کے والد محترم سالار جمہوریت سردار سکندر حیات خان، ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر سے لے کر آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ان کا جو کردار تھا، ان کی جو سوچ تھی. تو ایک بیٹے کی حیثیت سے آپ کی چند باتیں میں چاہوں گا کہ وہ بھی لوگوں تک پہنچیں. جی. تو آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے ایز اے فادر ان کو کیسے دیکھا؟ اصل میں ہمارا تو سکندر صاحب مزاج کے ساتھ تھے، جو حقیقت ہے کہ وہ جو پرانے زمانے کے ہوتے تھے تو باتیں، تو وہ ہم اصل میں سختی میں ہی رہے، اس میں ہماری کچھ زیادہ فرینکنیس بھی نہیں رہی، کچھ آپس میں زیادہ لمب پڑ، تو ہم بھی ڈرتے رہے ان سے. احترام بھی رہا ہے، ظاہر ہے ان کے والد بھی تھے،
پھر یہ جو آخری اسی سال 2021 میں اقتدار بدلنے کا فیصلہ ہوا تھا، میں اس وقت ظاہر پہلے بھی تھا، منیسٹر بھی تھا، تو وہ پھر جب جماعت کے ساتھ میں نے جب سرکار کی وہ بزرگوں کے سارا کچھ انہی کا دیا ہے، نام بھی میرا جو ہے انہی کی دین یہ فاروق سکندر، تو پھر وہ جماعت بھی چھوڑی ہم نے، یہ سارے معاملات بھی، تو وہ باقی اچھے تھے. شفیق والد تھے جو بیٹیوں کا مثلا انہوں نے اب آج تک جو بیٹیوں کے حق حقوق ہیں، حالانکہ لوگ تو ان کا تو انداز یہی ہوتا ہے کہ وہ شادی کر کے جہیز دے کے کہتے ہیں یہ فارغ ہو گئے، لیکن سب بیٹیوں کو انہوں نے برابر کی جگہ تھی یا دوسری چیزیں تھی، وہ بہت ساری چیزیں بھی انہوں نے پوری کی ہیں. تو وہ پالیٹکس میں بھی اصل میں وہ جو ہمارا ایک وہ زمانہ تھا جو پڑھائی کا تھا یا دوسرا تھا، تو وہ 4-6 مہینے باہر رہنا، تو پالیٹکس میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کمٹمنٹ تھی کہ عرصے کے بعد آنا، تو کئی دفعہ تو انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بیٹا کس کلاس میں ہے. تو یہ بڑی ایک مضبوط کمٹمنٹ ان کی پالیٹکس کے ساتھ یا نظریے کے ساتھ رہی ہے. تو ہمارا یہ وہ جو تعلق تھا وہ جیسے کہتے کھٹا بیٹا تعلق تھا، تو لیکن انہوں نے اپنے بیٹیوں کا یا بیٹوں کے حقوق سارے سمجھتا ہوں کہ پورے کیے ہیں. جناب سردار فاروق سکندر صاحب، یہاں پر راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. سردار فاروق سکندر خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سردار فاروق سکندر صاحب، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں سردار سکندر یاد خان صاحب کی زندگی میں آپ کے دادا ابو جناب سردار فتح محمد خان کریلوی صاحب کی بہت ساری جو ان کی برسیاں تھیں اس میں شریک ہوتا رہا. تو میں نے خود اپنی کانوں سے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ ہماری فیملی میں ایک ہی آدمی جو ہے وہ سیاست میں جو ہے وہ حصہ لے سکتا ہے، اور وہ ان کی جو ریکمنڈیشن تھی وہ اپنے بیٹے طارق کے بجائے فاروق سکندر کہتے تھے کہ میرا یہ سیاسی جانشین ہیں. تو اتنے بڑے باپ کے آپ بیٹے ہیں، آپ کے لیے وہ رول ماڈل ہیں، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے عظیم والد محترم کا اعتماد حاصل تھا؟ میں ان کے سامنے کبھی میں نے کوئی اس طرح کی گستاخی نہیں کی، کبھی میرے خیال میں بہت کم ہوا ہوگا کہ ان کے سامنے کسی اونچی آواز میں بات کی ہو. تو باقی جو سیاست میں ایک پیشن ہے، صبر ہے، آپ کو صبر کا عمل وہ چاہیے ہوتا ہے. وہ اگر دوسرے بھائی صاحب ذرا جذباتی تھے تو پھر ہوتا بھی اکثر یہی ہے کہ وراثت ہے وہ ایک بڑے بیٹے سے شروع ہوتی ہے. تو یہ ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے یہ دست شفقت رکھا سارا سلسلہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تو ایک جو پالیٹکس میں آپ کو تھوڑا سا صبر کا عمل چاہیے ہوتا ہے. شاید مجھ میں زیادہ تھا، اس وجہ سے مجھ پہ نظر انتہا پڑی. جناب سردار فاروق سکندر صاحب، جس طرح ہم یاد کر رہے ہیں آپ کے والد محترم سردار سکندر حیات خان مرحوم کو، اسی سال دیکھیے کہ محسن پاکستان جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب بھی خالق حقیقی سے جا ملے. اسی طرح سید علی گیلانی وہ بھی اپنے رب کے پاس حاضر ہو گئے. بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس سال گئے ہیں. میں چاہوں گا کہ ان تمام شخصیات کے لیے کیا کلمہ خیر کہیں گے آپ؟ یہ کہ کل بھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ کہ 2021 میں بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اور ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر قدیر صاحب ہیں، وہ بھی ایک محسن پاکستان تھے. انہوں نے ایک بڑا احسان کیا ہمیں دیکھ ایسوی کوچ بنائی، لیکن وہ آخر تک ان کے ساتھ جو ہمارا سلوک رہا ہے. اسی طرح گیلانی صاحب میں ساری عمر ایک کمٹمنٹ تھی اسلام کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ، ایک نظریے کے ساتھ. تو وہ کبھی ان کی وہ اس جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا نقصان ہے. لیکن دیکھنا اصل میں یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، اس میں لوگوں نے چلے جانا ہے. لیکن جو اچھا وقت گزار کے چلا گیا ہے، اور یہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے دلوں میں بھی اور تاریخ کی جو اوراق ہے اس میں بھی زندہ رہیں گے. تو میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کمیاں دور کرے ہماری. بہت شکریہ جناب سردار فاروق سکندر صاحب، بڑی مہربانی، وقت دینے کا بہت شکریہ. تھینک یو سر. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، اگر ہم دیکھیں تو اس سال جو ہے افغانستان سے غیر ملکی جو افواج ہیں ان کا اخلاء ہوا، نیٹو فورسز کا، امریکن فورسز کا، اور
پاکستان کا جو کردار رہا اس حوالے سے، وہاں سے جتنے مختلف ممالک کے ایمبیسیز تھیں، وہاں پر ان کا سفارتکاروں کا ایک بہت بڑا وہاں پر عملہ موجود تھا، بہت بڑی تعداد میں پاکستان نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، عالمی سطح پر بڑی اس چیز کو پذیرائی ملی، پاکستان کو اپریشیٹ کیا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں OIC کی ایک کانفرنس کی جس میں سپر پاورز نے بھی شرکت کی، اور یہ غالباً ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جو ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے پہلا واقعہ ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے جی۔ جی ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بریک تھرو ہے یہ، اور پاکستان کے لیے۔ جی ہاں، اور افغانستان میں جو وہاں پہ اس وقت سٹارویشن کا خطرہ ہے، قحط سالی کا خطرہ ہے، بہت سرد موسم ہے، برف اتری ہے، اور 2 کروڑ سے زائد جو ہمارے افغانی بہن بھائی ہیں، انسانی سطح پر ان کی مدد کے لیے بات کی گئی۔ یہ عمران خان صاحب نے بڑا ایک کام کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں حق خود ارادیت کے لیے جتنی بھی قومیں ہیں جہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کی زمینوں پہ ان کے حقوق کے لیے منظوری دی گئی پاکستانی قرارداد کی، سرائیبو کانفرنس ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ کافی سارے اس طرح کے بین الاقوامی واقعات بھی راجہ حبیب اللہ خان صاحب۔ یقیناً جی، یہ اس لحاظ سے یہ سال جو ہے وہ انتہائی اہم تھا میں سمجھتا ہوں، اور اسپیشلی جو اقوام متحدہ میں جو حق خود ارادیت کے لیے جو پاکستان نے جس طرح بھی آپ فرما رہے تھے، اس میں دنیا کے 72 ممالک جو ہیں رکن ممالک، انہوں نے اس کی حمایت اور تائید اور اتفاق رائے سے اس قرارداد کو منظور کیا ہے، اور اس زمرے میں دیگر اقوام کی طرح کشمیری جو ہیں وہ بھی کئی دہائیوں سے محروم چلے آ رہے ہیں اچھا رائے حق صاحب، خود ارادیت سے۔ یہاں پہ میں چاہوں گا کہ سال کا ایک آخری واقعہ، ہمارے بڑے بھائی اعزاز نسیم جی ایڈیشنل چیف سیکرٹری ریٹائرڈ جو ہے وہ داغ مفارقت دے گئے۔ بے شک ان للہ و انا الیہ راجعون، سب نے چلے جانا ہے۔ ان کا پورے آزاد کشمیر کے اندر بڑا ایک مقام، لوگوں کے اندر بڑی ایک محبت تھی، اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ کے چند الفاظ۔ انصار صاحب، میں نے بہت قریب سے انہیں دیکھا، اعزاز نسیم صاحب کو۔ ایک بڑے عہدے پہ وہ ریٹائر ہوئے تھے، لیکن جہاں ایک بڑے عہدے سے وہ ریٹائر ہوئے تھے اس سے بڑے وہ انسان تھے، انتہائی وہ بہادر انسان تھے، دیانتدار تھے، کمیٹڈ تھے، اور میں ان کی زندگی کے واقعات، اب وقت بہت قلیل ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن آق گوئی اور بے باکی کا یہ علم تھا کہ ایک دفعہ جو PC مظفر آباد ہے اس میں ڈونرز کانفرنس تھی، اور اس میں موجود تھا، جس میں دنیا بھر کے ڈونرز اس میں آئے تھے۔ تو کوئی 2 وزراء تھے آزاد کشمیر میں کہ میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، تو انہوں نے تھوڑا بہت سارا لائٹ لیا انہیں، لیکن اس بات پہ وہ اڑ گئے اور آستینیں انہوں نے چڑھا لیں۔ حالانکہ ایک گورنمنٹ ملازم جو ہے وہ وزیر کو فیس تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے تھے، میں درمیان میں آ گیا، اور وہ ایک اتنی اہم ایونٹ میں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوتے رہ گیا۔ وہ وزراء جو غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے تھے اس پہ ان کو شدید دکھ ہوا، جی ہاں، اپنی قوم کے ساتھ کمیٹڈ تھے نا اعزاز نسیم صاحب۔ تو ان کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ آرٹ ٹاک اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑے نڈر، بے باک، اپنے کام میں مہارت رکھنے والے اور انتہائی دیانتدار آدمی تھے۔ وہ بھی ایک ایسا شخصیت تھے جن سے آزاد کشمیر جو ہے وہ محروم ہو گیا۔ جی، آج کا پروگرام ہم اسی پازیٹیو نوٹ پہ کنکلوڈ کریں گے کہ یہ جتنی شخصیات دنیا میں وسیع تر مفاد میں انسانیت کے لیے کام کرتی ہیں، اپنی قوم کے لیے مثبت کام کرتی ہیں، بظاہر یہ لوگ پردہ کر جاتے ہیں، لیکن تاریخ کے جھروکوں سے ان کی جھلکیاں جو ہیں یہ قوم کو بار بار اپنی یاد دلاتی ہیں، اور زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو بڑی شخصیات کو، اپنے محسنین کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں، ان کے افکار کے بارے میں آگاہی خود بھی حاصل کرتی ہیں، اور اپنی نسلوں کو بھی ان کے متعلق بتاتی ہیں۔ اللہ پاک وہ تمام شخصیات جو کہ 2021 میں ہمیں چھوڑ کے چلی گئیں، اللہ ان کا وہ جہان اچھا کرے، اور 2021 میں آزاد کشمیر، پاکستان، امت مسلمہ کے لیے جو اچھی باتیں ہوئیں ان پہ اللہ کا شکر، اور جو چیلنجز جو ہیں 2021 سے 2022 میں ہمارے سامنے کھڑے ہیں،
اللہ کرے کہ ہم بہتر انداز میں ان کا مقابلہ کر سکیں۔ جنید انصاری، راجہ حبیب اللہ خان اجازت چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے۔